बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहुश्शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैंने आप अहबाब के सामने सूरह बकरा सूरा नंबर 2 की आयात नंबर 275 और 276 तलावत की हैं। इन आयात बैयिनात में अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की हुर्मत के मुताल्लिक़ ऐलान इरशाद फरमाया है। आज की इस वीडियो में आपको सूद कहते किसको हैं, रिबा का क्या माना है और इस रिबा की कितनी किस्में हैं और रिबा की हुर्मत की वजह क्या है और रिबा की हुर्मत की अंदर हिकमत क्या है, और इसके साथ साथ हमारा जो जदीद बैंकारी निज़ाम है, इस बैंकारी निज़ाम में जो बाज़ लोग रिबा को जायज़ करार देते हैं, वो जो तावीलात और सवालात उठाते हैं, उनके जवाबात मैं ज़िक्र करूँगा। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह आपने जो तहक़ीक़ फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, तिबियानुल कुरान में उनकी तहक़ीक़ में से मैं आपके सामने चंद एक चीज़ें रिबा के मुताल्लिक़ रखूँगा। सबसे पहले तो जो आयात बैयिनात मैंने तलावत की हैं, उनका तर्जुमा ये है कि बेशक वो लोग जो रिबा सूद खाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने छू कर मखबूतुल हवास कर दिया हो। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा था कि बै सूद ही की मिसल है और अल्लाह ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। और जिस शख्स के पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई, बस वो सूद से बाज आ गया, तो जो कुछ वो पहले ले चुका है वो उसका हो गया और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जिसने दोबारा इसका इयादा किया तो वही लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं फरमाता। इन आयात में वाज़े तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम कर दिया है। अब रिबा कहते किसे हैं, इसमें ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने जो तहक़ीक़ की है वो ये है कि आप फरमाते हैं कि लुग़त में रिबा के माना ज़्यादती, बढ़ोतरी और बुलंदी के हैं। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं कि अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी ने कहा कि असल माल पर ज़्यादती को रिबा कहते हैं, और ज़ुज्जाज ने कहा है कि रिबा की दो किस्में हैं, एक रिबा हराम है और दूसरा हराम नहीं है। रिबा हराम हर वो कर्ज है जिसमें असल रकम से ज़्यादा वसूल किया जाए या असल रकम पर कोई मनफ़ियत ली जाए, और रिबा गैर हराम ये है कि किसी को हदिया देकर उससे ज़्यादा लिया जाए। ताजुल उरूस शरह कामूस जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 143 मतबुआ मतबअतुल खैरिया मिस्र 1406 हिजरी में जो छुपा है उसमें यह वज़ाहत लिखी गई है। और आप फरमाते हैं कि अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह आपने शरहुल मुहज़्ज़ब के हवाले से लिखा है कि रिबा को अलिफ वाव या तीनों के साथ लिखना सही है, यानी रिबा अलिफ के साथ भी लिखा जा सकता है, रिबा को खड़े ज़बर के साथ भी लिखा जा सकता है, और रिबा को जा के साथ भी खड़े ज़बर के साथ इसमें मकसूर की तरह भी लिखा जा सकता है। रिबा का इस्तिलाही माना क्या है? इस्तिलाह शरअ में रिबा की दो किस्में हैं, एक रिबा नसीआ है और दूसरा
ربا الفضل ہے۔ ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو ربا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ربا کا ذکر فرمایا ہے اسے ربا النسیہ یا ربا القرآن کہتے ہیں، اور جس ربا کی ایک قسم کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے اس کو ربا الفضل یا ربا بالحدیث کہتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی آپ نے لکھا ہے، علامہ ابن اسیر نے کہا ہے کہ شریعت میں ربا بغیر عقد بیع کے اصل مال پر زیادتی ہے، اور ہمارے نزدیک ربا یہ ہے کہ مال کے بدلے میں مال میں جو مال بلا عوض لیا جائے، مثلا کوئی شخص 10 درہم کو 11 درہم کے بدلے میں فروخت کرے تو اس میں 1 درہم زیادتی بلا عوض ہے، یہ ربا ہے۔ ربا النسیہ کی صحیح اور واضح تعریف امام راضی نے کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ربا النسیہ زمانے جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم لیا کریں گے اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہے گی۔ مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اور اگر مقروض اصل رقم ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا۔ یہ وہ ربا ہے جو زمانے جاہلیت میں رائج تھا۔ اب ربا الفضل کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کی مثل سے نقد زیادتی کے ساتھ یا ادھار فروخت کر دیا جائے، مثلا 5 کلو گندم کو 6 کلو گندم کے ساتھ 7 کلو گندم کے بدلے یا 10 کلو گندم کے بدلے فروخت کر دیا جائے، یا 5 کلو گندم کو ادھار کے طور پر دے دیا جائے 5 کلو گندم کے بدلے ہی، یہ ربا بنے گا۔ ایک سال کے مثلا ہم ادھار پہ دے دیں 5 کلو گندم کو، تو سال بعد جب 5 کلو گندم واپس لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورے سال کے اندر اس گندم کا جو ریٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، تو اس لیے یہ جو ریٹ تبدیل ہوگا جب سال بعد واپس لیں گے، آج مثلا اگر کوئی گندم دیتا ہے 500 روپے کی تو سال بعد وہ ہو سکتا ہے 1000 روپے کی ہو جائے، تو اس لیے یہ ربا ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو مثل بمثل بیچنا، جو ہم جنس ہو، جو ایک مثل کی چیز ہو اس کو بیچنا، اسی کی ہم جنس کے ساتھ، اور یا تو اسی کی ہم جنس کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ نقد و نقدی زیادہ کر کے بیچنا، یعنی 5 کلو کو 6 کے بدلے بیچنا، یہ حرام ہے، یا تو پھر اسی کو ادھار بیچنا اسی کے مثل کے ساتھ اتنی ہی، یعنی 5 کلو کو 5 کلو کے بدلے دینا لیکن مدت معینہ یعنی 3-4 مہینے کے ادھار پر دینا، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ 5 کلو گندم کے بدلے 5 کلو گندم لی جائے، یا 5 کلو جو کے بدلے 5 کلو جو لیے جائیں، یا جو چیز بھی لی جائے، مثلا 100 روپے کے بدلے 100 روپیہ لیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن 100 روپے کے بدلے اگر 200 لیے جائیں تو یہ حرام ہے، یا 100 روپیہ ادھار دے دیا جائے تو وہ جو 100 روپیہ ہوگا اس میں الگ ڈیفینیشن ہے کہ وہ جو 100 روپیہ ہوگا وہ سال بعد 100 ہی واپس لیا جائے گا، اگر اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا تو یہ حرام ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جس سے یہ ربا الفضل ثابت ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فاربا۔ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 4064 ہے، یعنی 4064 ہے کہ حضرت ابو سعید خدری 4063 سے لے کر 4070 تک، یعنی 70 تک، 4063 سے 4070 تک یہ مختلف طرق کے ساتھ ربا کے بارے میں حدیث آئی ہیں، جن میں سے یہ حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، اور کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے ہاتھوں ہاتھ برابر برابر بیچو۔ جو اس سے زائد بیچے گا یا زیادتی کو طلب کرے گا تو وہ ربا ہوگا، سود ہوگا۔ اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآخذ والمعطی فی سوا، کہ لینے والا سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں اس میں گناہگار ہیں، دونوں برابر ہیں۔
یہ ہے جو سود کی تعریف ہے، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سود کے بارے میں صحیح مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے اور اس کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ بھی وہاں سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سود ہے اور جو بیع ہے اس کے اندر فرق کیا ہے اور اس کی جو حرمت ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سود خوروں کو قیامت کے دن مجنون اور محبوط الحواس شخص کی طرح اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ بیع سود کی مثل ہے۔ بظاہر ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ سود بیع ہی کی مثل ہے، لیکن انہوں نے سود کے جائز اور حلال ہونے میں مبالغہ کیا اور جواز اور حلت میں سود کو اصل اور مشبہ بھی قرار دیا۔ ان کا یہ قیاس فاسد تھا۔ اللہ نے صریح عبارت سے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب سود اور بیع میں فرق یہ ہے کہ بیع جو ہے اس میں تاجر 10 روپے کی چیز کو مثلاً اگر 12 روپے کی بیچتا ہے اور 10 روپے کی چیز پر وہ 2 روپے زائد لیتا ہے، اور سود میں سود خور 1 ماہ کے لیے مثلاً 10 روپے قرض دیتا ہے اور اس کے عوض 12 روپے وصول کرتا ہے اور اس سے اصل رقم پر 2 روپے زائد وصول کرتا ہے۔ اب ظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بھی 2 روپے تاجر بھی زیادہ وصول کر رہا ہے اور 2 روپے سود خور بھی زیادہ وصول کر رہا ہے۔ اب یہ حرام کیوں ہے؟ حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ تاجر 10 روپے کی چیز کو منڈی سے تھوک فروشوں سے تھوک کے حساب سے زیادہ مقدار میں خریدتا ہے، وہاں سے کسی گاڑی میں وہ سامان کو ظاہر سی بات ہے لاد کر لاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جب وہ لاد کے لاتے ہیں تو اس کا جو ذہن محنت وہ اس کے اوپر اور وقت جو صرف ہوتا ہے اس کا وہ 2 روپے نفع زیادہ لیتا ہے، اور خریدنے والا مشتری اور بائی دونوں جو ہیں وہ باہم رضامندی کے ساتھ اس سے ہر شخص وہ خرید لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے جو محنت کی ہے جو تھکاوٹ ہوئی ہے اس کو اس کے عوض میں یہ 2 روپے زیادہ لے رہا ہے اور یہ اپنا منافع کما رہا ہے۔ لیکن سود میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی شخص کو مثلا 10 روپے دیتے ہیں، وہ مہینے بعد اگر اس سے 12 روپے لیتا ہے تو اب اس کے اندر اس کا تو کچھ بھی صرف نہیں ہوا، اس نے 10 روپے دیے تھے، اب اس نے اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کی، کوئی اس نے اس کے اوپر کمائی نہیں کی، کوئی اس کا پسینہ نہیں بہا، تو اب اس کے باوجود جب وہ اس سے 2 روپے اضافی لے گا تو یہ حرام ہوں گے، کیونکہ اس میں یہ جو بڑھوتری ہے یہ اس کے لیے بغیر محنت کے ملنے والی بڑھوتری ہے۔ دوسرا فرق جو سیدی صاحب نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تاجر جب اپنا روپیہ تجارت میں لگاتا ہے تو اس میں نفع اور نقصان دونوں کے امکان ہے، اس کے برعکس سود خور جو اپنے روپے کو سود پر وصول کر رہا ہے اس کا نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تجارت میں مبیع اور قیمت کے تبادلے کے بعد بیع مکمل ہو جاتی ہے، لیکن سود میں اصل رقم واپس کرنے کے بعد اس پر سود در سود کا سلسلہ عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے۔ تو یہ ربا اور بیع کے اندر جو ایک فرق ہے وہ ہے۔ اب ربا کی حرام قرار دینے کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے 3-4 حکمتیں سیدی صاحب نے لکھی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ سود خور کی وجہ سے انسان بغیر کسی عمل کے پیسہ کمانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جو سود خوری کرتا ہے وہ بغیر محنت کے پیسے کمانے کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ سود کے ذریعے تجارت یا صنعت و حرفت میں کوئی جد و جہد کیے بغیر پیسہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سود میں بغیر کسی عوض کے نفع ملتا ہے، اور شریعت نے بغیر حق شرعی کے مال لینے کو ناجائز قرار دیا ہے اور کمزوروں اور ناداروں کے استحصال سے منع فرمایا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سود خوری کی وجہ سے مفلسوں اور ناداروں کے دلوں میں امراء سرمایہ داروں کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ سود خوری کی وجہ سے صلح رحمی کرنے، صدقہ و خیرات کرنے اور قرض حسن دینے ایسے مکارم اخلاق مٹ جاتے ہیں جس سے انسان ضرورت مند غریب کی مدد کرنے کے بجائے اس کو سود پر قرض دینے کو ترجیح دیتا ہے، تو اس وجہ سے سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب ہم ذرا یہ بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو سود کے متعلق آج کل جدید دور میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سود کے جواز کے کچھ اپنی طرف سے دلائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں اور ان کے دلائل کا جواب علامہ سعدی صاحب نے کیا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ معیشت کے بعد جدید مفکرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ربا اس خاص سود کو کہا گیا ہے جو زمانے جاہلیت میں راج تھا۔ کوئی غریب شخص شادی، بیماری یا کفن دفن کی کسی نجی ضرورت میں کسی مہاجن سے قرض لیتا تھا اور کسی مصیبت زدہ شخص کی مدد کرنے کے بجائے اس سے قرض پر سود لیتا ہے۔ بے شک ظلم اور سنگ دلی، یہ جو اس کا عمل ہوتا ہے یہ ظلم اور سنگ دلی ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں اس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کا جو مروجہ سود ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج کل بینکوں سے غریب اور مصیبت زدہ شخص قرض نہیں لیتے، بلکہ متمول اور سرمایہ دار تاجر اور صنعت کار قرض لیتے ہیں،
اور قرآن اور ان سے قرض کی رقم پر بینک جو سود وصول کرتا ہے وہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ بینک کو 14% سود ادا کرتے ہیں تو خود قرض کی رقم سے وہ 60-70% تک کماتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بینک سے قرض لے کر ایک کارخانہ لگاتے ہیں اور اس کارخانے سے پھر دوسرا اور تیسرا کارخانہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح تاجروں کی تجارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر بینک کو وہ 14% سود دیتے ہیں تو ان پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور بینک میں روپیہ عام لوگوں کا جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اگر بینک عام لوگوں کو 7-8% سود ادا کرے تو بینک پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ سرمایہ دار اور بینک دونوں خوشی سے سود ادا کرتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں ہے۔ اور چونکہ بینکوں میں عموماً غریب اور متوسط لوگ اپنی فاضل بچت کی رقمیں جمع کراتے ہیں تو سود کے ذریعے ان کو 7% سالانہ کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ قرضے کے زمانہ جاہلیت کا ربا غریبوں سے سود لیتا تھا، اور اس زمانہ کی ترقیاتی سکیم بینکوں کے ذریعے غریبوں کو سود دیتی ہے، یعنی اس دور میں غریبوں سے سود وصول کیا جاتا تھا۔ اور آج کا جو ہمارا بینکاری نظام ہے اس میں تو غریبوں کا ایک طرح کا ان کا نفع سوچا جاتا ہے کہ امیروں سے جو سود بٹورا جاتا ہے وہ پھر ان غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، غریب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اب اس میں کسی کا اس طرح سے نقصان نہیں آتا۔ اس لیے بینک کے سود کے جائز ہونے کی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہ کی جاتی ہے کہ افراط زر کی وجہ سے روپے کی جو ویلیو ہے وہ دن بدن گرتی رہتی ہے اور اجناس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی آج سے 39 سال پہلے اگر دیکھا جائے، آج سے کئی سال آپ پیچھے چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے اگر 1-2 سال بھی پیچھے جائیں تو اس سے پہلے جو ڈالر تھا وہ 120 تھا، 150 تھا، اور آج ڈالر 300-350 تک پہنچ گیا ہے۔ آج روپے کی جو قدر ہے وہ 300-350 ڈالر کے مقابلے میں ہو چکی ہے، پہلے 150 ڈالر کے مقابلے میں تھی، یعنی 1 روپیہ 150 ڈالر کا تھا اور اب 350 کا ہو گیا ہے۔ تو یہ روپے کی قدر گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ روپے کی قدر ہی کم زیادہ ہوتی ہے، آج مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو 1,00,000 روپے ادھار دیتا ہے تو سال بعد وہی جو 1,00,000 روپے ہیں جب وہ 1,00,000 روپے واپس لے گا مثال کے طور پر، تو سال کے بعد اب جو قدر ہے روپے کی وہ بہت زیادہ گر جائے گی، تو مثلاً پھر تو اسے نقصان ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ 1,00,000 روپیہ دیتا ہے تو سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ روپے کی قدر اتنی کم ہو جائے کہ یہ اس وقت جو 1,00,000 روپے ہے اس کی ویلیو 10,000 جتنی ہو جائے، تو اب 1,00,000 دے کے وہ 10,000 وصول کرے گا۔ ایک اعتراض بہرحال اس طرح کا کیا جاتا ہے۔ سیدھی صاحب نے یہاں پہ جو مثال دی ہے، آپ نے کہا ہے کہ 1966 میں سونا 100 روپے تولہ تھا، اصلی دیسی گھی 5 روپے کلو تھا، اور ڈالڈا 2 روپے کلو تھا، اور دیسی انڈا 2 آنے کا تھا، اور جو تندوری روٹی ہوتی تھی وہ 1 آنے کی ہوتی تھی۔ اور آج کل جو ہے وہ یعنی جب آپ نے یہ لکھی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی 1995 میں سونا تقریباً 5,000 روپے تولہ ہے، دیسی گھی 130 روپے کا ہے، ڈالڈا 40 روپے کلو ہے، دیسی انڈا 3 روپے کا ہے، تندوری روٹی 1.5 روپے کی ہے، اور دودھ 18 روپے کا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 2,500% سے لے کر 5,000% تک روپے کی قدر 1966 سے 1995 تک گر چکی ہے۔ تو جس نے 29 سال پہلے بینک میں 100 روپیہ رکھوایا تھا، اب اس کی قیمت 2-4 روپیہ رہ گئی ہے، اور اگر سونے کے بھاؤ سے تناسب کیا جائے تو اب تک 100 روپیہ تقریباً 2 روپے کا رہ گیا ہے۔ اگر اس 100 روپیہ پر سال بہ سال بینک کا سود لگتا رہتا تو اس کی ساکھ کسی حد تک بحال رہتی، اور جو لوگ بینک میں اپنی فاضل بچتوں کو جمع کراتے ہیں ان کا نقصان نہ ہوتا۔ اس لیے بینک کا سود جائز ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے سود کے جواز کے اوپر جو ہے وہ جواز کے قول کیے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو سعیدی صاحب نے ان 2 سوالوں کا جو جواب دیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ قرآن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے، خواہ نجی ضروریات کے قرضوں پر سود ہو یا تجارتی قرضوں پر سود ہو، سود ہر حال میں حرام ہے، خواہ اس سود سے غریبوں کو نقصان ہو یا فائدہ۔ اللہ نے عمارت اور غربت کا فرق کیے بغیر ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں مطلقاً سود حرام ہے، اور مطلقاً جب سود حرام ہے تو اسی طرح ارشاد فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، یعنی دگنا چگنا سود نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کی ہے
کہ یہ وہ سود تھا۔ اس بارے میں ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہ وہ سود تھا جس کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی اسانید کے ساتھ سچی سے روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب اور بنی مغیرہ کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ دونوں زمانہ جاہلیت میں شریک تھے اور انہوں نے ثقیف کے بنو عمر بن عمیر میں لوگوں کو سودی قرض پر مال دے رکھے تھے۔ جب اسلام آیا تو ان دونوں کا بڑا سرمایہ سود میں لگا ہوا تھا۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر خوردہ فروشوں کے ہاتھ ادار پر مال فروخت کرتے تھے اور اس پر سود لگاتے تھے، اور اس سے واضح ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی قرضوں پر سود لگانے کا عام رواج تھا اور اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے عموم کے صیغہ سے سود کی ممانعت کی ہے، خواہ وہ سود نجی قرضوں پر ہو یا تجارتی قرضوں پر ہو، جس طرح سے بھی ہو۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ بینک کے سود کے ناجائز قرض دینے کی بنا پر فاقہ زر کی وجہ سے چونکہ روپے کی قدر گر جاتی ہے تو اس سے اگر سود نہ لیا جائے تو 20-22 سال بینک میں رکھوایا ہوا 100 روپیہ 3.25 روپے کا رہ جائے گا۔ یہ نقصان بینک سے سود نہ لینے کی وجہ سے ہے۔ اس کا جواب سیدی صاحب یہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کام سے بچنے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے گوارا کر لینا چاہیے۔ مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اخروی اور معنوی اعتبار سے ہے۔ دنیاوی اور مادی اعتبار سے زکوٰۃ، قربانی، حج کے لیے زر کثیر خرچ کرنا بھی مال کا ضیاع نظر آتا ہے اور نقصان نظر آتا ہے، تو کیا اس مادی نقطۂ نظر سے ان تمام مالی عبادات کو بھی خیرات کہہ دیا جائے گا؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کے نزدیک سود چھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کا کم ہو جانا خسارہ نہیں ہے بلکہ اصل خسارہ یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے۔ اور دوسرا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ یہ جو نقصان ہے یہ دراصل ہماری ایک اجتماعی غلطی کی وجہ سے، تقصیر کی وجہ سے ہے اور یہ اس کی سزا ہے جو ہم نے اجتماعی طور پہ غلطی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی طریقہ مضاربت کو رواج ہی نہیں دیا۔ کرنا یہ چاہیے کہ لوگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت اور کاروبار میں لگائیں اور بینک ان کے روپیہ امانت رکھنے کی بجائے ان سے ایک عام شراکت نامہ طے کرے اور ایسے تمام اموال کو مختلف قسم کی تجارتی، صنعتی، زراعتی یا دوسرے جائز کاروبار میں جو بینک کے دائرہ عمل میں آ سکتے ہو لگائے۔ اس مجموعی کاروبار سے جو منافع حاصل ہو اسے ایک طے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اس طرح تقسیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس سود سے بچا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تقریباً بعض اسلامک بینک آ بھی چکے ہیں جن میں مفتیان کرام بھی موجود ہیں اور باقاعدہ مفتیان کرام کے فتاووں کے ساتھ اور ان سے پوچھ کے باقاعدہ ان کی جتنے بھی پلاننگ ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو ان بینکوں کے اندر آج کل اس طرح سے یعنی مضاربت کے طور پر ان کے پاس رقم رکھی جا سکتی ہے، یعنی ایک خاص ان کے ساتھ جو انہیں قرض کے طور پر، ایمانت کے طور پر رقم نہ دی جائے بلکہ ان کے ساتھ شراکت داری کا، بے مضاربت کا ایک جو ہے ایگریمنٹ کر لیا جائے، تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد بے مضاربت جائز ہو جائے گی۔ یعنی ایک شخص اپنے پیسے بینک میں رکھتا ہے اور بینک ان پیسوں سے انویسٹ کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار کرنے کے بعد وہ کوئی فگر متعین نہیں کرتے، جتنا بھی نفع ہوتا ہے وہ برابر اگر اپنے تمام حصہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہے، جتنے لوگوں کو ان کے پاس پرافٹ رکھے ہوئے سب میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی درپیش آتا ہے اس دور کے اندر کہ یہ جو سود ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پچھلی ویڈیو میں سود کی جو رقم ہے اس کو ہم کس کے اوپر تقسیم کریں اور اسے چھوڑ دیا جائے، بینک کو واپس کر دیا جائے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ جو رقم ہمارے پاس آ جاتی ہے سود کی صورت میں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں میں نے مختلف علماء کے اقوال بھی اکٹھے کیے تھے اور مختلف علماء کے بیان بھی اس حوالے سے اکٹھے کیے تھے، لیکن سعیدی صاحب نے جو تحقیق کی ہے اور آپ نے اس کے جو طریقے بیان کیے ہیں آخر میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مال حرام ہو، چاہے وہ سود کا ہو یا کسی بھی طرح کا مال حرام ہو، تو اس کو صدقہ کرنا یہ قطعی طور پہ صدقے کی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے حرام مال کو اس طرح سے خرچ کرے گا، اس میں ثواب کی نیت کرے گا تو علماء نے اس کے اوپر کفر تک کا قول کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کے تحت سعیدی صاحب نے اس کا ایک طریقہ لکھا ہے، آپ نے اس کے جو طریقے لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو سود ہے اس کو کسی بھی غریب کو آپ جو سود کی رقم ہے بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں، تو ایک طریقہ تو مشہور علماء کے نزدیک بھی یہی ہے کہ آپ کسی بھی غریب کو یا کسی بھی عمل کے اندر بغیر ثواب کی نیت کے سود کو، جو رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کو آپ بینک وغیرہ سے لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کی ہے کہ اس کو آگے دے دیں، تو اس طرح کے ساتھ آپ یعنی اس سے
وہ ایک وبال ہے، اس سے آپ جان چھڑوا لیں تو بس آپ جان چھڑوا لیں گے، لیکن اس میں ثواب کی نیت قطعاً نہ کی جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سود کی رقم ہے، اس کا سیدھی صاحب نے ایک انوکھا طریقہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے قرض لے کر اتنی رقم کسی کار خیر میں صرف کر دیں اور پھر اس سود کی رقم سے اس غیر مسلم کو قرض ادا کر دیں۔ یعنی کسی غیر مسلم سے آپ قرض لیں اور اس سے جو قرض لیں گے وہ قرض آپ کسی بھی نیک کام میں، کوئی بھی نیک کام اس سے کر سکتے ہیں، چاہے آپ صدقہ ہی دے دیں، تو چونکہ قرض لے کے آپ صدقہ بھی دینا چاہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آپ کو اجر دیں گے، کسی بھی کار خیر میں اس کو صرف کریں۔ اور پھر جو آپ کے پاس سود کی رقم ہے وہ رقم آپ اس کافر کو دے دیں تو آپ اس کافر کے لیے یہ سود کی رقم لینا جائز ہوگی۔ لیکن سود لینا، یہ اس میں لینے میں ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عام حالات میں جان بوجھ کر سود لینا سیدھی صاحب لکھتے ہیں، اور پھر کسی غریب کو وہ سود کھلانا بھی یہ جائز نہیں ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے عام حالات میں سود سے ہر حال میں بچا جائے، لیکن جب سود کی رقم پاس آ جائے تو اس کے ان طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی کار خیر میں اس کو صرف کر دیا جائے، یا تو پھر کسی غیر مسلم کو قرض دے کر، تو کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اسے کار خیر میں صرف کر دیں اور پھر اس غیر مسلم کو جو سود کی رقم ہے وہ دے دیں، تو اس طریقے کے ساتھ مناسب طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ جب آپ ڈائریکٹ اسے کسی غریب کو دیں گے تو خود نہیں کھا رہے، غریب کو دے رہے ہیں، اس میں مطلب یہ مناسب نہیں لگتا کہ خود تو بندہ اپنے لیے پسند نہ کرے، دوسروں کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا احب للناس ما یحب لنفسک، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کر۔ تو یہ خود اپنے لیے جو چیز حرام ہے اسے دوسروں کو عطا کرنا، اگرچہ ان کے لیے تو وہ حرام نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اس میں یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہے، جو دوسرا طریقہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو تلاش کر کے اس سے قرض لے لیا جائے، پھر اسے سود کی رقم دے دی جائے، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔